अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद। धन्यवाद। आपको बताएं कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:27 पर खला में भेजा गया। चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आई-क्यूब कमर चेन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना हुआ। हेनान से मिशन की रवानगी पर स्पार्को में जज्बाती मनाजिर देखने में आए, जहां स्पार्को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के रुकन कोर कमेटी डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ में चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि आई-क्यूब कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को ने तैयार किया है। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। यह दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। यह मिशन 53 दिन में मुश्तमिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मिशन पर चांद पर चक्कर लगाना, टेक ऑफ करना और वापस पहुंचना शामिल है, जबकि ये 2 किलोग्राम तक का मादा उठाने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब जनरल मैनेजर IST सैयद समर अब्बास का कहना था कि ये तारीख साज मनाजिर हैं। पाकिस्तान का परचम चांद के मदार में पहुंचने वाला है। सैयद समर अब्बास ने मजीद कहा कि चांद का मौसम, ज़मीन और मकनातीसी मैदान से मुताल्लिक इस मिशन से अहम मालूमात मिलेंगी। 2022 में चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का मुनफरिद मौका फराहम किया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी अब्दुल रशीद खान ने कहा है कि सरदार याकूब खान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ डबल गेम खेल रहे हैं और हल्के में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर डाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली सरदार हाजी अब्दुल रशीद खान ने यूनियन काउंसिल पखर डन्ना में शमूलियती प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि MLA सरदार याकूब खान की नाअहली की वजह से हल्के में तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उनकी दोगली पॉलिसी की वजह से हल्के में अफरा तफरी का माहौल है। हल्के में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों के पीछे सरदार याकूब खान का हाथ है। उन्होंने कहा कि सरदार याकूब खान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ डबल गेम खेल रहे हैं और हल्के में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर डाल रहे हैं और लोगों के साथ हल्के में गलत बयानी करते हैं। खलीगला जबूता सड़क 5 किलोमीटर वज़ीर-ए-आज़म ने भिम्बर शिफ्ट कर दी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इस हल्के में काम काज के हवाले से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हाजी अब्दुल रशीद खान ने कहा कि उनकी हालिया मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने खुलकर इज़हार किया कि हल्का खाई गला में जो भी प्रोजेक्शन होंगे वो देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक बावकार शख्स हैं जिनके खिलाफ हाजी याकूब हल्के में गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जिसकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेहलम वैली थाना चिनारी SHO का बेगुनाह हजाम पर तशद्दुद का मामला। SHO ने दबाव डालकर अपने हिमायतियों के जरिए हजाम से अपने हक में वीडियो बयान जारी करवा दिया। चिनारी पुलिस ने हजाम को तशद्दुद के जख्म ठीक होने तक अपने आबाई घर जाने की हिदायत कर दी। अवामी हलकों ने तशद्दुद के वाक़े की साफ शफाफ गैर जानिबदाराना जुडिशल तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। अवामी हलकों का कहना है कि संगीन जुर्म में भी मुलविस मुलजिम को उस तरह के वहशियाना तशद्दुद की कानून पुलिस को किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देता, जिस तरह का तशद्दुद SHO चिनारी ने पाँव और सर की मालिश न करने पर गरीब हजाम पर किया है। अवामी हलकों ने कहा है कि SP जेहलम वैली भी ज़िला के थानों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करें। इस तरह से पुलिस अफसरान और अहलकारान को खुली छुट्टी देना काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि जेहलम वैली पुरअमन इलाका है। यहाँ पुलिस की जानिब से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। ये बात भी समझ से बालातर है कि SHO चिनारी को किस बिना पर आला हुकाम बेहतरीन कारकर्दगी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को भी इस वहशियाना तशद्दुद का नोटिस लेते हुए मुतासरा शहरी को इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मजीद कहा कि अगर इस वाक़े को दबाव डालकर दबाने की कोशिश की गई तो आज़ाद कश्मीर की पुलिस पर आवाम का थोड़ा बहुत एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा।
آگے بڑھتے ہیں 11 مئی لانگ مارچ کی کال کو کامیاب بنانے اور عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری شوکت نواز میر، گوہر کشمیری اور مرزا اختر جہلم ویلی پہنچ گئے۔ ہٹیاں بالا بازار کے صدر سید فیصل گیلانی کی قیادت میں پل بازار سے ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ بھی کیا گیا۔ چکوٹھی، چناری، ہٹیاں بالا، سراں سمیت جہلم ویلی کے چھوٹے بڑے بازاروں کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل شوکت نواز میر نے کہا کہ 11 مئی کو آزاد کشمیر بھر میں مہنگائی، لوٹ مار، اشرافیہ کی شاہ خرچیوں، برقیات کی ناانصافیوں کے خلاف عوامی لانگ مارچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو جہلم ویلی کے تمام چھوٹے بڑے بازاروں کے تاجر، وکلاء، عوام، طلباء، تنظیمیں، علماء مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔ یہ عوامی جنگ ہے۔ اس ریاست کے اشرافیہ کے خلاف اگر اس بار ہم متحد نہ ہو سکے تو کبھی بھی ہم اپنا حق ان سے نہیں مانگ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی تاجر یا شہری پر تشدد یا گرفتاری کی گئی تو اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صدر راولاکوٹ انجمن تاجران اور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کا 11 مئی عوامی حقوق لانگ مارچ کے سلسلے میں کشمیریوں کے نام ویڈیو پیغام۔ کہا کہ کشمیری عوام آزاد ریاست میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کو بیرونی حملہ تصور کرے گی۔ 11 مئی کو اپنے حقوق کی خاطر ہر صورت لانگ مارچ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے جو ہے اس ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں، آٹے پہ سبسڈی کی بحالی، پیداواری لاگت پر منگلا ڈیم کی پیداواری لاگت پر ٹیکس فری بجلی، حکمرانوں کی مراد کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد جاری و ساری ہے، اسی دوران حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے۔ حکومت نے ہمارے تسلیم شدہ مطالبات پہ جو ہے بار بار عہد شکنیاں کی، وعدے خلافیوں کی۔ اس تناظر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 11 مئی کو بنبر سے مظفر آباد کی جانب جو ہے پرامن احتجاجی مارچ جو ہے اس احتجاجی لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ اسی حوالے سے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کا جوش و خروش ہے یقیناً وہ قابل دید ہے، وہ قابل رشک ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں پہ بھی ہم یہ ہمارے پوری ریاست کے اندر عوام بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو حکومت جو ہے عوام کی جرات، عوام کا جوش و خروش سے بکھلاہٹ کا شکار ہو کے ہماری جو حکومت ہے بجائے اس کی کہ وہ ہمارے تسلیم شدہ مطالبات پہ عمل درآمد کرتے، نوٹیفیکیشن کرتے، ان چیزوں کو پریکٹیکلی نوٹیفائی کرتے، انہوں نے جو ہے ہماری اس پرامن تحریک کو کچلنے کے لیے، عوام کی حق کی آواز کو، یہاں کے غریب، مظلوم اور مقہون کی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے پاکستان سے جو ہے ایف سی اور پی سی کو طلب کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری فورسز یہاں آ چکی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے ہماری ایک روایت ہے، ہماری ایک تاریخ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کسی بھی جو ہے کوئی ہماری جو بیرونی مداخلت ہے اسے کسی صورت ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت نے جو پی سی اور ایف سی کو طلب کیا ہے، پی سی اور ایف سی کی یہاں پہ یلغار جو ہے یہاں کی جو عوام ہے اس سے بیرونی حملہ تصور کرے گی، اور بیرونی حملہ آور جو ہے اگر یہاں پہ عوام کو کچلنے کے لیے آ رہے ہیں، عوام کو جو ہے اس کی حق کی آواز کو دبانے کے لیے آ رہے ہیں، اور پیسفل عوام جو ہے اس کو دبانے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ اپنی عوام سے جو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کی تیاریاں جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے آپ ساری چیزوں سے آشنا ہے، اس کو جاری و ساری رکھے گا۔ کسی صورت جو ہے کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پہ چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تیاریاں جاری و ساری رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ ہم نے ہر صورت جو ہے 11 مئی کو پرامن طریقے سے لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی کسی وائلیشن کی طرف نہیں جانا، ہم نے پرامن انداز میں ہم مظفر آباد پہنچ کے بھی وہاں پہنچیں گے، انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں بھی اسمبلی کے سامنے پرامن طور پر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ نہ ہم نے پوری سال کے دوران جو ہم نے ساری چیزوں کو، اس تحریک کو پیسفلی آگے بڑھایا، اور آگے بھی ہم پیسفلی بڑھانا چاہتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہمارا حق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاک فوج کا وادی نیلم میں ریسکیو آپریشن۔ پاک فوج نے پی ڈبلیو ڈی کے زخمی آپریٹر کی جان بچا کر زخمی کو سی ایم ایچ مظفر آباد منتقل کر دیا۔
پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ڈوزر آپریٹر الطاف مغل بالائی وادی نیلم روڈ پر شیخ بیلا کے مقام پر سلائیڈ کلیئرنس آپریشن کر رہے تھے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران درخت گرنے کی وجہ سے ان کا ڈوزر روڈ سے پھسل کر کئی 100 فٹ گہرے دریائے نیلم میں جا گرا۔ الطاف مغل کو فوری طور پر ریسکیو کر کے کیل میں آرمی کے فیلڈ ہسپتال میں پہنچایا گیا اور ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ وادی نیلم سڑک کی بندش اور الطاف مغل کی نازک حالت کے پیش نظر آرمی کی ایئر ایمبولینس کے ذریعے ان کو CMH مظفر آباد منتقل کیا گیا، جہاں پاک فوج کے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ان کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ الطاف مغل کے لواحقین اور اہل خانہ نے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا، جس کی وجہ سے ایک قیمتی جان بچ گئی۔ سب آفس کشمیر پریس کلب برنالہ کوٹ جیمل میں کشمیر پریس کلب برنالہ کا اجلاس کی صدارت سابق صدر سلمان جرال نے کی۔ اجلاس کا مقصد 3 مئی یوم آزادی صحافت تھا۔ سابق صدر پریس کلب برنالہ سلمان جرال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال 3 مئی کو آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد جہاں آزادی صحافت کی اہمیت، افادیت، صحافتی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنا ہے، وہیں معاشرے میں حق اور سچ کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ عوام میں سیاسی، مذہبی اور اخلاقی سماجی شعور کی آگاہی فراہم کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں صحافت صرف خبروں تک ہی محدود تھی، اب صحافت کو سرکار، عدلیہ اور انتظامیہ کے بعد ریاست کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ تمام حقائق و معلومات کو ایمانداری اور غیر جانبدار انداز میں عوام تک پہنچانا صحافیوں کی اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے اختتام پر شہدائے صحافت کی یاد میں شمع جلائی گئی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر کے نواحی علاقوں میں بازوں سے بھاری بھرکم پتھر اٹھانے کا دلچسپ کھیل آج بھی زندہ ہے۔ نوجوان پہلوانوں نے اپنے بازوں سے وزنی پتھر اٹھا کر شائقین سے خوب داد وصول کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ظفر اقبال ظفری کی یہ خصوصی رپورٹ۔ میرپور آزاد کشمیر کے نوائی گاؤں ابدو پر میں پہلوان قدردار مرحوم کی یاد میں بگودر میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوان پہلوانوں سمیت ہر سیاسی و سماجی شخصیت، بچوں اور بڑوں نے اس میلے میں کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میلے میں پہلوانوں نے اپنے جسمانی وزن سے بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بازو کا فن دکھایا اور شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ میلے کے اختتام پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے پہلوانوں کو نقد انعام اور کمیٹی کی طرف سے شیلڈ بھی دی گئی۔ پہلوان چودھری خالد صاحب نے کہا کہ ہم ہر سال یہ میلہ اپنے والد محترم مرحوم قدرداد کی یاد میں میرے بزرگاں دی یہ ریت سی، وہ پہلوان سن، وہ باں پکڑتے سن، انہوں دی یاد وچ میں میلہ منعقد کر رہے ہاں تے آس پاس دے جتنے دیہات دے لوگ وہ پہلوان وہ سارے شرکت کر لگے تے انشاءاللہ اسی یہ سالوں سال کرانے ہیں تو انشاءاللہ اگوں بھی کراندے رہاں گے۔ آنا آیا نو السلام علیکم کہنا اس کے بعد جناب کھاڑا کر رہے ہیں پہلوان قدردان دی یاد وچ، لہذا جتنے بھی پہلوان آئے سب دے فن دا بہت اچھا مظاہرہ ہے، بہت خوش ہوئے ہیں اور آمن والی عوام دا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کھاڑے دا آمن والے پہلوانوں دا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میلے میں موجودہ شائقین نے کہا کہ اس طرح کے میلے منعقد ہونے سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم کھیل ابھی بھی مختلف علاقہ جات میں زندہ ہے۔ اس سطح پر اگر اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں تو یہ نوجوان ہیں جو بین الاقوامی سطح پر اپنے اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو ظفر اقبال ظفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، میرپور چاتلا، آزاد کشمیر۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ راولاکوٹ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا چھٹا مرکزی عوامی جدوجہد کنونشن اختتام پذیر۔ کنونشن میں 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا گیا۔ جنرل کونسل کے فیصلے کے مطابق کوٹلی سے سردار نیاز خان صدر اور پونچھ سے عادل خان سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے، جبکہ دیگر عہدیداروں میں سینئر نائب صدر داؤد اوان ایڈوکیٹ، نائب صدر خواجہ ایاز، چیف آرگنائزر عابد شاہین، ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسد نواز سمیت دیگر شامل ہیں۔ سابق مرکزی صدر لیاقت حیات خان نے 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ کنونشن میں شہید کشمیر مقبول بٹ کے فرزند جاوید مقبول بٹ، گلگت بلتستان سے معروف دانشور علی احمد جان، کامریڈ شبیر مایار، JKLF-JK-GB کے صدر توقیر گیلانی، سابق صدر پاکستان NSF کامریڈ صابر علی حیدر نے خصوصی شرکت کی۔ کنونشن میں مظفر آباد، میرپور، پونچھ ڈویژنز کے مختلف ضلعوں سے JK, NAP اور JK
NFF کے کارکنوں نے جلوس کی شکل میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریلی بھی نکالی گئی۔ مقررین نے نو منتخب کابینہ کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ پاکستان سویٹ ہوم بلڈ بینک اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے تعاون سے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے روڈ سیفٹی سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے روڈ سیفٹی ونگ نے بچوں میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے موٹر وے پر روزمرہ حادثات سے بچنے اور ٹریفک کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریننگ دی گئی۔ اس موقع پر پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان ہلال امتیاز کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسی آگاہی اور تربیتی نشستیں ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی ضرورت ہیں۔ دن بدن سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ موٹر وے پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو اس عظیم مشن کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تقریب کی مہمان خصوصی SSP ہیڈ کوارٹرز موٹر وے پولیس مبشرہ جاوید نے کہا کہ پاکستان سویٹ ہوم میں آنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ زمرد خان کی قیادت میں یہاں ہزاروں یتیم بچوں کو اس قدر اعلیٰ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے جو شاید عام بچوں کو بھی میسر نہیں۔ اس مشن کو جہاں تک ہو سکے گا اس کے لیے اپنی خدمات وقف کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ہونہار طلبہ میں انعامات اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان ہلال امتیاز کی جانب سے SSP موٹر وے پولیس مبشرہ جاوید کو اعزازی شیلڈ دی گئی، جبکہ موٹر وے پولیس کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان کے لیے بھی سارٹ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔